अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि खान साहब की मुलाकात हो जाए इस हवाले से अभी तक भी पीटीआई गौर फिक्र कर रही है। कल रात गए कोर कमेटी का इजलास हुआ, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ आपको बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या इस एहतजाज में जो कि 15 अक्टूबर को एक प्लान है करने का, उसमें शिरकत करेंगे या नहीं। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे एहतजाज ही के रेलेवेंस में कि किस तरह से हुकूमती सहाफ़ी जो हैं वो एक प्रोपेगेंडा भी करते हैं, एक बयानिया भी बनाते हैं और कैसे अपने ही बयानिए से मुकर भी जाते हैं। उसकी बड़ी दिलचस्प एक मैंने स्टडी किया, आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर आईनी तरमीम के हवाले से कुछ लोग अपने भी हुकूमत के टूट रहे हैं, ये खबरें भी आ रही हैं, तो इस हवाले से भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे जी इसी बारे में कि जो एक मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है पीटीआई का, ये जानने के लिए कि आखिर 15 अक्टूबर के एहतजाज के हवाले से क्या पॉलिसी, क्या हिकमत अमली बनाई जाए। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। मैंने शायद उसमें शेख वकास अकरम का नाम भी लिया था, जिनमें मैंने बताया था कि जो शायद नहीं चाहते कि 15 अक्टूबर को एहतजाज हो, लेकिन ये और किसी सोर्स से कंफर्म नहीं हो सका, तो मेरा ख्याल है शेख वकास अकरम साहब उनमें शामिल नहीं थे। अलबत्ता बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब की मुख्तलिफ जो मैंने सोर्सेज से कंफर्म किया है न्यूज़, तो ये तीनों तकरीबन इस बात के ऊपर मुत्तफिक दिखाई दे रहे थे कि एहतजाज जो है वो नहीं होना चाहिए और एससीओ के बाद ही एहतजाज हो। और उसके नंबर ऑफ रीजंस थे कि एक तो सियासी हिकमत अमली के तौर पर इसका नुकसान होगा पीटीआई को, सब फिर ये राग अलापना शुरू कर देंगे कि देखें जी इतनी अहम कॉन्फ्रेंस थी और इन्होंने उससे ख़राब करने की कोशिश की। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब कुछ बजट के हवाले से भी बात कर चुके थे। तीसरा, ओवरऑल जो इस वक्त इस बात का भी खदशा था कि दोबारा से वर्कर्स उस तरह से निकलेंगे भी कि नहीं, और फिर ये ना हो कि एहतजाज की कॉल करके सारी नेगेटिविटी भी अपने सर आ जाए और उसके बाद एहतजाज उस तरह से कामयाब भी ना हो सके। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्हें कैलकुलेट करनी थी। वैसे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं समझती कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कोई गलत है कैलकुलेट करना या कंसीडर करना। बिल्कुल, जब आप जिम्मेदार पोजीशन पर होते हैं तो आपको हर तरह से सोचना पड़ता है, सोच विचार करनी पड़ती है। आपको जज्बात में सिर्फ नहीं फैसले करने होते बल्कि प्रैक्टिकल होकर भी कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखकर बात करनी होती है। तो इस पे सोचना या इस चीज़ का एक विजन मौजूद होना क़यादत के अंदर, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो कि निस्बतन जज्बाती एक राय रखते हैं, उनकी बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। वो उसूली मौक़िफ़ रखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है कि भाई एक मसला तो सिर्फ मुलाकात का है, आखिर पाबंदी क्यों लगाई गई है, एक मुलाकात करवा दें तो बात ख़त्म, हम कौन सा कोई शौक से एहतजाज करें। तो वो अपनी जगह बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल करेक्शन जैसे कि मैंने उसमें की कि शेख वकास अकरम साहब उन ग्रुप में शामिल नहीं थे और उन्होंने जो वैसे टीवी पे स्टेटमेंट्स दिए हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी वाज़ेह हैं। और उन्होंने सीधी बात की है कि आप 14 अक्टूबर तक भी हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दें, हम 15 का एहतजाज नहीं करेंगे। तो वो बहुत क्लियर है इस मामले में कि इस एहतजाज का ताल्लुक किसी भी तरह एससीओ से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ महज एक मुलाकात से है, और वो मुलाकात है खान साहब के साथ। तो अगर वही मुलाकात करवा दी जाए जो कि रूटीन में पहले होती थी तो कोई इशू नहीं है। अब खबर यह है कि हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान साहब से उनकी पार्टी की मुलाकात ना हो और ऐसे किसी भी शख्स की मुलाकात ना हो जो कि उनका बाहर आकर जो सियासी नैरेटिव है किसी भी तरह का, वो पैगाम बाहर पहुंचा सके। इसी वजह से इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को गायब किया गया है, इसी वजह से अलीमा खान साहिबा को अरेस्ट किया गया है और इसी वजह से पार्टी की जो दीगर क़यादत है उनको मिलने से रोक दिया गया है। तो ये सारा मकसद जो था वो सिर्फ एक ही था, और वो ये कि इमरान खान साहब अपनी कोई हिदायत पार्टी तक ना पहुंचा सकें। उसके लिए वजह क्या है, क्यों हुकूमत ये चाह रही है, उसकी बड़ी साफ सी दो वजूहात हैं। एक तो पहली बात ये है कि वो चाहते थे कि ये जो इन्होंने एससीओ कॉन्फ्रेंस करनी है इसके हवाले से कोई भी एहतजाज वगैरह या किसी किस्म का कोई प्लान जो है वो इमरान खान साहब ना दे सकें, कोई कॉल मजीद ना दे सकें। और दूसरी जो वजह थी वो ये कि उन्हें बीच में जो अपनी इन्होंने कारस्तानी करनी है आईनी तरमीम वाली, तो इस हवाले से भी वो चाहते थे कि इमरान खान साहब कोई डायरेक्शंस पार्टी को ना दे सकें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल जो एक
رابطہ تھا عمران خان صاحب کا وہ منقطع کر دیا اور کوشش یہ کی کہ کسی طرح کی نہ ہدایت جائے، نہ وہ کال جائے، نہ ان کا پیغام باہر جائے، تو آٹومیٹکلی ایک کیوس ہوگا پی ٹی آئی کی صفوں میں، کنفیوژن ہوگی اور کارکن بھی اس طرح سے ڈپریس ہوں گے کہ وہ باہر اس طرح سے نہیں نکل پائیں گے. تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی جب جاتے ہیں پھر عمران خان صاحب بھی ان کو اگر کوئی ٹاسک دیتے ہیں تو وہ انہیں فالو کرنا پڑتا ہے اور وہ پھر عجیب سی ایک پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہ کرائی جائے کچھ دنوں کے لیے، جب ہم یہ دونوں ٹاسک اپنے کر لیں، یعنی ایس سی او بھی نمٹ جائے، آئینی ترمیم بھی ہم کر گزریں. یہ میں پلاننگ حکومت کی بتا رہی ہوں آپ کو. تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کرانی ہے تو کب کرانی ہے اور کیسے کرانی ہے. تو یہ ان کا پلان تھا. باقی اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی خبریں تھیں وہ تقریباً ہوائی خبریں ہی ہیں. خاص طور پر یہ خبر کہ عمران خان صاحب اڈیالہ میں نہیں ہیں یا اس طرح کی جو خبریں تھیں ان میں فی الحال کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، کوئی صداقت نہیں ہے ان خبروں میں. جہاں تک عمران خان صاحب کی طبیعت اور صحت سے متعلق خبریں آ رہی تھی اس کے اوپر البتہ کنسرنز باقی ہیں، لیکن آج کچھ رپورٹرز کی طرف سے یہ خبر دی جا رہی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ ہو چکا ہے اور میڈیکل چیک اپ میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، وہ بالکل فٹ ہے، تندرست ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر جیل کے ہی کسی ڈاکٹر نے جا کے عمران خان صاحب کا چیک اپ کیا ہے اور پھر جیل ذرائع ہی یہ خبر صحافیوں کو دے رہے ہیں کہ جی آپ یہ چلوا دیں کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے، تو پھر جیل کا ڈاکٹر، جیل کی انتظامیہ، یہ بھی تو سب اسی سسٹم کے انڈر ہی کام کر رہے ہیں نا. تو ان کی بات پہ کس طرح بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ کنسرن ہے جو اب پی ٹی آئی ورکر اٹھا رہا ہے کہ بھئی ایسے کیسے کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہ جا کے ملے نا، ہمارا جو اپنا لائر ہے، جو ہماری اپنی عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے وہ جا کے نہ ملے، اور جو عمران خان صاحب کا اپنا معالج ہے وہ جب تک نہ جائے تو ہم کسی کے بھی کہنے سے کیسے یقین کر لیں کہ جی ہاں جی ہو گیا چیک اپ اور وہ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے. البتہ یہ خبریں آج مختلف 2-3 رپورٹرز نے دی ہیں کہ عمران خان صاحب کا چیک اپ ہو گیا ہے اور اب وہ ٹھیک ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اب یہ کیا صرف کارکنان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہے تاکہ حکومت یہ کہہ سکے کہ دیکھیں جی یہ بلا جواز احتجاج کی کال دے رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو تو میڈیکل فیسلٹی حاصل ہے اور ان کا چیک اپ ہو چکا ہے. تو یہ اس طرح کی ایک نیریٹو بلڈنگ کی کوشش کی وجہ سے یہ خبر چلائی گئی ہے یا واقعتاً عمران خان صاحب کو ایسی سہولت پرووائڈ کر دی گئی ہے اور باقی ساری چیزیں بلا وجہ کی ایک پورا ماحول بنایا گیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے ہمارے ہاں لوگ ہیں جو بہت جذباتی ماحول بنا دیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی چیزیں بعض اوقات جو ہیں وہ بہت ایک الگ ہی رخ اختیار کر لیتی ہیں. تو بہرحال یہ اپنی جگہ بات ابھی تک قائم اور دائم ہے. پی ٹی آئی اس بات کے اوپر اب کھڑی ہوئی ہے کہ جناب ہم کسی کے کہنے سے یا کسی کی خبر سے خالی مطمئن نہیں ہو سکتے. ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ نورین خان صاحبہ کی آپ ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے، اور وہ آ کے اگر ان کی تسلی ہو کہ بالکل وہ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، وہ ان کا آ کے ہمیں ایک پیغام دے دیں تو ہمیں بھی تسلی ہو جائے گی. تو اب وہ اس بات کے اوپر ہی صرف بضد ہے کہ اپنا جو ان کا ممبر کوئی جو ہے وہی جا کے ملے. ادروائز وہ پھر اس بات کے اوپر کنسسٹنٹ ہیں کہ اپنی احتجاج کی کال ہماری برقرار ہے. اس کے علاوہ جو کور کمیٹی میں کافی بات چیت ہوئی ہے اس میں ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ اس احتجاج میں شرکت نہیں کرنی، اور اس سے 2 طرح کے ان کے اوپر برڈن آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے شرکت کرتے ہیں تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اس وزیر اعلیٰ کو تو کوئی کام ہی نہیں، اپنے صوبے کا دھیان ہی نہیں، اور یہ صرف چل کے جو ہے وہ احتجاجوں میں پڑا ہوا ہے. اور دوسرا ان پہ جو الزام آتا ہے وہ یہ کہ وہ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہیں، سرکاری مشینری کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ اپنے پارٹی کے کاموں کے لیے جو سرکاری وسائل ہیں جو کہ صوبے کی عوام کا حق ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ اس برڈن کو بھی اپنے اوپر نہیں مزید لینا چاہتے، تو اس لیے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خبر آ رہی تھی کہ اول تو یا ہو سکتا ہے اس بات کا قوی امکان ہے کہ علی امین گنڈا پور اس احتجاج میں شرکت ہی نہ کریں اگر یہ احتجاج ہوا تو. نمبر 1 اور نمبر 2 یہ کہ اگر انہوں نے شرکت کی بھی تو وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ شرکت نہیں کریں گے، اس طریقے سے مشینری اور پوری ایک تیاری کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. وہ باقی قیادت کی طرح ایک گاڑی میں بیٹھ کے کسی احتجاج کا حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کا پورا پروٹوکول اور باقی سٹاف ان کے ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ ایک خبر ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب بحیثیت وزیر اعلیٰ سے شرکت نہیں کریں گے. میں اگر آپ کو اپنی انر فیلنگ بتاؤں، پہلے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ احتجاج شاید نہیں ہو پائے گا، کال آف ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت آخری
مومنٹ پہ جا کے عمران خان صاحب سے ان کی کوئی ملاقات کرا دے. تو پہلے تو مجھے اس چیز کے اوپر کافی میری گٹ فیلنگ ہے, میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں, اور میرا خیال ہے یہ ایک مناسب بات بھی ہوگی اگر ایسا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر پھر بھی کوئی ایسی سچویشن ہم دیکھیں کہ 20% اگر میں یہ لگا لوں کہ نہیں جی حکومت نے نہیں ملاقات کرائی, تو پھر بھی اس صورت میں مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ احتجاج کی طرف بات جاتی بھی ہے تو علی امین گنڈا پور شاہ اس شاید احتجاج کو لیڈ کرتے ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں, شاید وہ کسی بھی حیثیت میں اس میں شریک نہ ہوں. البتہ جو باقی پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ ہمیں نظر آ سکتے ہیں, کچھ ایم پی ایز نظر آ سکتے ہیں, لیکن ایم این ایز اور سینیٹرز ابھی بھی ہمیں اس طرح نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ بالکل عین امکان ہے اس بات کا کہ اگلے ہفتے میں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت ایک آخری حلہ بولنے کی کوشش کر سکتی ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ ایک الگ آپ کو سینیریو جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے. لیکن بہرحال اب یہاں پر جو پی ٹی آئی کی آن گراؤنڈ قیادت موجود ہے اس کے اوپر بہت اہم ذمہ داری ہے کہ اس نے ایک طرف یہ آئینی ترمیم بھی روکنی ہے, دوسری طرف انہوں نے لوگوں کو ٹھنڈا بھی رکھنا ہے, اور تیسری طرف انہوں نے خان صاحب کی صحت اور ان کی زندگی کے حوالے سے بھی کمپرومائز نہیں کرنا. تو یہ سب کرتے ہوئے وہ کس طرح تمام چیزوں کو لے کر کے کیسی اسٹریٹجی بنائیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس وقت تذبذب اور کشمکش کا شکار بھی ہے پی ٹی آئی. ظاہر ہے اس کے اوپر ایک دباؤ تو بہرحال ہے, لیکن بہرحال اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ سارے مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ حکومت آرام سے ملاقات کرا دے تاکہ یہ سارا جو ایک کیوس کھڑا ہوا ہے, ایک ہجان برپا ہے, وہ آٹومیٹکلی ختم ہو سکے. اچھا جی, اس کے علاوہ اس میں جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو آبزرو کر رہی تھی مختلف جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالف صحافی ہیں یا حکومت کے قریب صحافی ہیں, ان کی طرف سے بڑا عجیب و غریب معاملہ نظر آتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ نظر آتا ہے کہ جی پہلے تو جب یہ احتجاج کی کوئی کال دی جاتی ہے تو ان کی طرف سے ایک ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی دیکھ لیں آئیں تو صحیح, ان کو تو یہ کر دیں گے, ان کو وہ کر دیں گے, انہوں نے کیا احتجاج کرنا ہے. مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑے بزدل ہیں, اور ساتھ میں ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی اب پھر گرفتاریاں اور ان کو پھینٹے لگیں گے, چھتر پڑیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو خوب اس طرح کا ماحول بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا, جب احتجاج شروع ہو جاتا ہے اور وہ واقعی نکل آتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ شر پسند ہیں, یہ فسادی ہیں, یہ انتشار پسند ہیں, یہ جناب بہت دہشت گرد ہیں, اور یہ ہیں یہ ملک دشمن ہیں, یہ غدار ہیں. تو وہ ایک دم جو ان کا نیریٹو وہ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے نا, برگر بچوں والا, بزدل بچوں والا, وہ اٹھا کے ایک دم 180 ڈگری کا چینج آتا ہے, اور وہ ایک دم پھر بہت کوئی ملک دشمن اور سخت جان قسم کے انتشاری اور فسادی ٹرینڈ دہشت گردوں میں بدل جاتے ہیں. اور پھر اس سے بھی زیادہ ایک سٹیپ آگے چلیے, جب احتجاج وغیرہ ہوتا ہے ظاہر ہے گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور پھر پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ایک دم ایک تیسرا روپ دھار لیتے ہیں, اور پھر یہ ان بیچارے لوگوں کے جو گرفتار ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہمدرد بن جاتے ہیں, اور پھر یہ انہیں کہتے ہیں کہ جی او ہو دیکھیں غریب کا بچہ ایندھن بن رہا ہے ان تحریکوں کا, فضول کی سیاستوں کا, یہ دیکھیے یہ بیچارے لڑکے جو ہیں نوجوان ہیں ان کو گمراہ کر کے اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, اب یہ بیچارے کیا کر رہے ہیں, جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی پی ٹی آئی کی قیادت انہیں پوچھ نہیں رہی, کوئی ان کی رہائی کا بندوبست نہیں کر رہا, ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ الگ سے بیچارے پریشان ہو رہے ہیں. تو اوور آل وہ پھر یہ نیریٹو بنا لیتے ہیں کہ ہو یہ تو بڑے معصوم تھے اور ان کو تو پی ٹی آئی نے یوز کیا, اور اب یوز کرنے کے بعد ان کو پوچھ نہیں رہے. اس کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح بیانیاں بنائیں کہ دوبارہ یہ لوگ احتجاج میں آئیں اور یہ سوچیں کہ ہاں جی ہمارے ساتھ تو بڑا پی ٹی آئی لیڈرشپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ میں ان کا پورا روڈ میپ دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسے بدلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں انہی لوگوں کے لیے, احتجاجی مظاہرین کے لیے ان کے الفاظ کیسے فوراً بدلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ کافی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے. بیسکلی اس کا مقصد بظاہر احتجاج کرنے والوں کو ڈی مورلائز کرنا ہی نظر آتا ہے. ہر سٹیج کے اوپر ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس انہیں ڈی مورلائز کیا جائے, لوگ باہر نہ نکلیں. اور لیکن جہاں تک پی ٹی آئی قیادت کی بات ہے, میں آپ کو اپنی جو ایک آبزرویشن اس کے حوالے سے دے سکتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی قیادت کے اوپر ناراض ضرور ہوتے ہیں, ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, کافی کچھ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وہ اس لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر باہر نہیں نکل رہے ہوتے, نہ وہ ان کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں. ان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہے. تو اگر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح یہ بلڈ کر دیں کہ جی یہ لیڈرشپ جو ہے یہ آپ کو مار پڑواتی ہے اور آپ کو جیلوں میں بند کروا دیتی ہے, اس کے بعد پوچھتی نہیں آپ کا حال,
تو لیڈرشپ سے وہ شکوے ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہ دوبارہ پھر نکل آتے ہیں. وہ اس لیے نہیں نکل آتے ہیں کہ وہ اس لیڈرشپ کی محبت میں نکلتے ہیں, وہ بیسیکلی عمران خان کی محبت میں نکلتے ہیں. اور وہ لیڈرشپ سے شکوے بھی اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو قیادت ہے یہ عمران خان کے لیے اس نہج کی جد و جہد نہیں کر رہی جس نہج کی انہیں کرنی چاہیے. اب وہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے یہ ایک الگ اسٹڈی ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن جو میں ورکر کا آپ کو بتا رہی ہوں پوائنٹ آف ویو کہ انہیں آپ اگر متنفر کر رہے ہیں احتجاجوں سے یا اس لیڈرشپ سے تو اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس لیڈرشپ کے لیے نہیں نکل رہے ہیں, وہ اپنے کاز کے لیے نکلتے ہیں اور ان کا کاز عمران خان صاحب سے جڑا ہوا ہے. تو وہ اگر عمران خان کچھ ایسا کریں کہ جس سے وہ متنفر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن باقی بیرسٹر گوہر کے کچھ کرنے سے یا علی امین کے کچھ کرنے سے یا کچھ نہ کرنے سے وہ ان کے اوپر سخت تنقید ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پھر وہ عمران خان کی رہائی کی بات کرنا چھوڑ دیں گے یا وہ حقیقی آزادی کا جو ایک نظریہ عمران خان نے ان کو دیا ہے وہ اس سے کوئی پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو یہ بظاہر نظر نہیں آتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پے در پہ گرفتاریوں اور بار بار کی جو ایک پوری ایک عدالتوں کی پیشیاں اور یہ سب جو پوری ایک اسٹرگل ہوتی ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگ, ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ضرور ہوتی ہے, کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں, دوبارہ نہیں احتجاجوں میں نظر آتے ہیں کچھ, لیکن اس کے باوجود نظر آتے ہیں, کچھ نئے بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو ہر دفعہ وہ ایک جو مومنٹم ہے وہ دوبارہ سے اپنی طرف سے بنانے کی بیچارے کوشش ضرور کرتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے اس طرح کے نیریٹو سے وہ بدلنے والا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں.